बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी ज़दा और माँ और बहनों, शह नशीन व तशरीफ़ फरमा मुंबई से तशरीफ़ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब, उत्तर प्रदेश से तशरीफ़ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तर्जुमान जनाब आसिम वक़ार साहब, कौमी तर्जुमान, झारखंड से तशरीफ़ लाए झारखंड के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर जनाब उबान साहब, मुकामी मेरे मजमा इस बस्ती के तमाम जिम्मेदारान, अराकीन बल्दिया, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप तमाम इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि 11 अप्रैल के दिन पार्लियामेंट के इंतखाबात की रायदही का दिन है और मैं आपसे इस बात की गुजारिश करने के लिए आया हूं कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। जमहूरियत आप तमाम को इस बात की इजाज़त देती है कि आप अपने पसंद के उम्मीदवार को या अपने पसंद की पार्टी को वोट दें या उनकी मुखालिफत में भी वोट दें। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के दौर में आज की तरह हर एक को इख्तियार नहीं था कि वो जाकर वोट का इस्तेमाल करें। अंग्रेज़ों के गुलामी के दौर में जब इलेक्शन होते थे तो वोट डालने का इख्तियार सरमायादारों को, नवाबों को और पढ़े लिखे लोगों को इख्तियार था। मगर आज़ादी के बाद हमने फैसला लिया कि हर किसी को जो हिंदुस्तान का शहरी होगा उसको वोट डालने का हक दिया गया है। ये हिंदुस्तान की तारीख के बड़े ही अहम पार्लियामेंट का इलेक्शन है जो यकीनन इस मुल्क की मुकद्दर का फैसला करने वाला है। अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो याद रखिए जो हुकूमत, जो पार्टी बरसर इख्तिदार है वो हिंदुस्तान की जमहूरियत और हिंदुस्तान की जमहूरियत को जो इदारे मजबूत करते हैं उनको ख़त्म करने के पूरी कोशिश कर रही है। इसकी मिसाल ये है मेरे भाई कि आप और हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जजेस अवाम के दरमियान में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अवाम से इस बात का मुतालबा करते हैं कि आप जमहूरियत को बचा लीजिए। वो क्यों कह रहे थे? पैगाम किसकी तरफ और निशाना किसकी तरफ था? निशाना बरसर इख्तिदार जमात के वजीर आजम पर था कि जजेस अपनी बेबसी का इजहार करते हैं। जो जज सुप्रीम कोर्ट के, जो हिंदुस्तान की अदलिया का आखिरी कोर्ट, उस कोर्ट के जजेस आकर अपनी बेबसी का इजहार करते हैं। मेरे भाई, ये पैगाम हम सबको लेना है कि ये इलेक्शन बड़े अहम है। अगर ये इलेक्शन में अगर हम कोताही करेंगे और अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर जमहूरियत कमजोर होगी। हम तो यही चाहते हैं कि जमहूरियत मजबूत रहे। दूसरी बात मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों ये है कि पिछले 4.25 साल से एक जमात बरसर इख्तिदार है। हिंदुस्तान के वजीर आजम मिस्टर मोदी हैं,
ان کی ذہنیت کا اندازہ اگر آپ کو کرنا ہے تو ان کی پارلیمنٹ کی پہلی تقریر 2014 میں جو انہوں نے دی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم کو اقتدار ملا ہے 1200 سال کی غلامی کے بعد۔ 1200 سال کی غلامی کہاں سے آ گئی؟ 250 سال کی انگریزوں کی حکومت وہ ملک کے لیے یقیناً غلامی تھی، مگر ہندوستان کے وزیر اعظم نے 1200 سال لا دیے۔ تو 1200 سال میں کون کون سا اقتدار پر جو بھی تھے دلی کے تخت پر، ان تمام کو لا لیے۔ بابر سے لے کر سلطنت مغلیہ کا دور، وہ تمام کو ملا کر وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ 1200 سال کی غلامی کے بعد ہم کو اقتدار ملا۔ ہندوستان کو آزاد ہو کر 70 سال ہو گئے، مگر ہندوستان کے وزیر اعظم مسٹر مودی ابھی بھی 1200 سال کی باتوں کو یاد رکھتے ہیں، 1200 سال پرانی باتوں کو یاد رکھتے ہیں۔ اسی لیے ہم اور آپ سنتے ہیں یہ بابر کی سنتان ہے، جبکہ یہ نہیں جانتے کہ بابر جس کو ہرایا وہ مسلمان تھا، لودھی تھا۔ بابر اس کو ہرا کر حکومت کیا، مگر یہ لوگ کہتے ہیں یہ بابر کی سنتان ہے۔ جو لوگ یہ الفاظ دہراتے ہیں اور وزیر اعظم وہی سوچ رکھتے ہیں، اسی لیے پارلیمنٹ کی پہلی تقریر میں یہ بات کہی۔ اتر پردیش کا اسمبلی الیکشن ہو رہا ہے، ہندوستان کے وزیر اعظم نے قبرستان اور شمشان کا ذکر کیا، رمضان اور دیوالی کا ذکر کیا۔ اگر یہ کر کے بولتے کہ رمضان اور دیوالی ہندوستان کے مشہور مذہبی تہوار ہے جہاں پر ہر کوئی جوش و خروش کے ساتھ اس کو مناتا ہے، یہ ہندوستان کی خوبصورتی ہے، یہ نہیں کہا مسٹر مودی نے۔ مودی نے کہا کہ قبرستان میں لائٹ ہے تو شمشان میں کیوں نہیں ہے، رمضان میں لائٹ ہے تو دیوالی میں کیوں نہیں ہے لائٹ۔ یہ وزیر اعظم کی سوچ ہے۔ اور ہندوستان کوئی معمولی چھوٹا ملک نہیں ہے، 100 کروڑ سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، جس میں قریب 20% اقلیتیں رہتی ہیں، جس میں ایک بہت بڑی تعداد ہمارے دلت بھائیوں کی ہے، 9% کے قریب آدیواسی لوگ رہتے ہیں، ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں۔ بتاؤ کہ ایسا شخص دوبارہ ہندوستان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ ایک ایک تقریر سنو آپ مودی کی۔ مہاراشٹرا میں تقریر کیے، دہشت گردی کا واقعہ بولتے ہیں اور ہندو اور مسلمان کی بات کرتے ہیں۔ تقریر میں مودی نے کہا کہ ہندو سماج پر جھوٹا الزام لگا دیا گیا دہشت گردی کا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم اگر کسی شخص کے اوپر ٹیررزم کا الزام لگتا ہے تو آپ اس کو مذہب سے کیوں جوڑ رہے ہیں؟ تو میں وزیر اعظم نے جب مذہب سے جوڑی دیا تو ہم یہ سوال وزیر اعظم سے کرنا جائز ہے کہ مہاتما گاندھی کو جس نے گولیاں ماری، کیا وہ اسد الدین اویسی کا سالہ تھا؟ جس نے مہاتما گاندھی کو کھڑے ہو کر گولیاں ماری، جس کو ہندوستان میں آج بھی لوگ باپو کے نام سے پکارتے ہیں، جس نے باپو کو گولیاں ماری، جس کے نام سے آپ نے سوچھ بھارت کا شروع کیا مسٹر مودی، وہ ناتھورام گوڈسے کس کا بھائی تھا؟ وہ ناتھورام گوڈسے کس کی سوچ اور آئیڈیالوجی سے متاثر ہو کر مہاتما گاندھی کے اوپر گولیاں ماری؟ مسٹر مودی بتاؤ، وہ ساورکر جس کی تصویر آپ کے دفتر میں لگی ہوئی ہے اور اس کی تصویر پر آپ پھول چڑھاتے ہیں، کیا یہ بات سچ نہیں ہے مسٹر مودی کہ مہاتما گاندھی کے قتل کے بعد جسٹس کپور کمیشن کی انکوائری رپورٹ نے کہا کہ ساورکر بھی مہاتما گاندھی کے قتل میں ملوث ہے، اور جو شخص باپو کے قتل میں ملوث ہے گاندھی کے، اس کی فوٹو آپ کے دفتر میں؟ یہ کیا راز ہے مسٹر مودی، ہم کو بتائیے۔ اتنی محبت کیسے آپ کو اس شخص سے؟
جس کو کپور کمیشن کی انکوائری نے، جسٹس کپور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، مگر وزیر اعظم ہندو مسلم کی بات کرتے. ہندو مسلم کی اگر آپ بات کرتے تو بتاؤ دلی کے سڑکوں پر سکھوں کا جو قتل عام ہوا وہ کیا اسد الدین اویسی کے بھائیوں نے کیا تھا؟ کس نے کیا تھا؟ کس نے بابری مسجد کو 6 دسمبر کو توڑا تھا؟ بتاؤ ہندوستان کے وزیر اعظم. ہم تو یہی کہہ رہے کہ جو دہشت گردی کرتا ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. جو دہشت گردی کرتا ہے نہ تو ہندو ہوتا ہے، نہ تو عیسائی ہوتا ہے، نہ تو مسلمان ہوتا ہے. دہشت گردی اس کا مذہب ہوتا ہے، کیونکہ اگر مذہب کا ماننے والا ہوتا ہے تو مذہب کے نام پر آپ کسی کا قتل نہیں کر سکتے. میرے بھائی، ہندوستان کے وزیر اعظم اپنی تقریروں میں، الیکشن کی تقریر، بجائے اپنا ریکارڈ پیش کرنے کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن مجھ سے ثبوت مانگ رہا ہے. اپوزیشن مجھ سے ثبوت مانگ رہا ہے. ہندوستان کے وزیر اعظم، کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ مکہ مسجد میں جو لوگ نماز پڑھنے آئے تھے، جمعے کا دن تھا، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے آئے تھے، اللہ کی وحدیت کا اقرار کرنے والے آئے تھے، اور جب وہ سجدے میں گئے تو بم بلاسٹ ہوا جس میں 9 لوگ شہید ہو گئے. ہندوستان کے وزیر اعظم، کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ ججمنٹ آیا، تمام ملزمین بری ہو گئے؟ آپ اپیل بھی نہیں کرتے. آپ اپیل بھی نہیں کرتے. مکہ مسجد کے کیس میں جس شخص کو حکومت نے، NIA نے اپنا وکیل بنایا، وہ زندگی میں ایک کرمنل کیس نہیں لڑا. اس میں ایکسپلوزو دھماکے استعمال ہوئے، زندگی میں ایک مقدمہ نہیں لڑا. اس گھامڑ کو آپ وکیل بنا دی اور آپ بول رہے ثبوت. سمجھوتا ٹرین بلاسٹ، 25 ہندوستانی مارے گئے. اس میں جج ججمنٹ میں لکھ کر کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ نے جو ثبوت، اچھا ثبوت تھا، اگر وہ پیش کر دیتے عدالت کے سامنے تو شاید ان کو سزا ہوتی. جج لکھ رہا ہے کہ اچھا ثبوت نہیں پیش کیے، اس کو چھپا دیے. دلی کے ریلوے اسٹیشن کے اوپر جو ویڈیو ریکارڈنگ تھی آپ نے پیش نہیں کی. وزیر اعظم، آپ نے ثبوت کیوں چھپایا؟ اس لیے چھپایا کہ مکہ مسجد میں بھی جو ملزمین تھے اس میں ایک اسیم آنند تھا. سمجھوتا بلاسٹ میں بھی اسیم آنند. خواجہ اجمیری کے آستانے میں مرنے والا حکیم پیٹ کا حیدرآباد کا، اس میں بھی اسیم آنند. یعنی اسیم آنند سے آپ کو محبت اتنی کیوں ہے وزیر اعظم؟ کیا اسیم آنند آپ کا رشتہ دار ہے؟ کیا اسیم آنند آپ کا دوست ہے؟ کیا اسیم آنند آپ کا لنگوٹی یار ہے؟ بلکہ لنگوٹی یار نہیں، ان کا چڈی کا یار ہے. کیونکہ RSS کے لوگ 90 سال تک چڈی پہن کر لٹ پھرائے، اور 90 سال کے بعد ان کو یاد آیا کہ اب بچے بڑے ہو کے پینٹ پہننا ہے. اسیم آنند، آپ اسیم آنند کی مدد نہیں کر رہے، اپیل نہیں کریں گے، بولیں گے نہیں یہ تو توہین ہے، ایک مذہب کی توہین ہے. تو بتاؤ مسٹر مودی، آپ لاشوں کی سیاست کرنے میں ماہر ہیں. اگر آپ لاشوں کی بات کر رہے ہیں ہندوستان کے وزیر اعظم، تو بتاؤ سمجھوتا بلاسٹ میں 25 ہندوستانی کی لاشیں آپ سے سوال کر رہی ہیں، ہم کو انصاف ملے گا؟ مکہ مسجد میں مرنے والے وہ 9 شہیدوں کی لاشیں آپ سے سوال کر رہی ہیں، کیا ان کو انصاف ملے گا؟ ہندوستان کے وزیر اعظم سنو، اس مکہ مسجد میں مرنے والا ایک 12 سال کا بچہ بھی تھا جو 12 پاروں کا حافظ تھا، جس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے. آج وہ بھی انصاف کا مطالبہ کر رہا ہے. تو پھر کس نے کیا مکہ مسجد؟ کس نے کیا سمجھوتا ٹرین بلاسٹ؟ اگر آپ یہ سوال کریں گے تو پرائم منسٹر بولیں گے دیکھو متروں، اویسی سپیڈ بریکر بن رہا ہے. انصاف کی بات کریں گے
تو پاکستان سے جوڑ دیں گے، اور بول رہے ہیں کہ پاکستان اور اپوزیشن مل کر مجھے وزیر اعظم بننے سے روک رہے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم، ہم کو پاکستان سے نہ کبھی مطلب تھا نہ کبھی رہے گا۔ آپ کو بڑی محبت ہے پاکستان سے۔ اس کی مثال کیا ہے کہ آپ نے پلین جا رہا تھا افغانستان کے اوپر سے، تو نیچے دیکھا، پائلٹ سے پوچھا کیا ہے، بہت لائٹ ہے گھر میں۔ پائلٹ نے کہا نواز شریف کا گھر ہے، لائٹ زیادہ ہے، شادی ہو رہی ہوگی۔ آپ کے دل میں شادی کا نام لیتے ہی آپ کا دل دھڑکنا شروع ہو گیا، ٹک 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 ٹک۔ اتنی محبت شادی کے گھر سے، پلین اتار دیے، نواز شریف کے گھر میں بغیر دعوت کے چلے گئے، اور جا کر اس کی اماں سے بھی مل لیے۔ تو ہم لوگ کیا بولتے، بیگانی شادی میں نہیں، بیگانی شادی میں موڈی دیوانہ، بغیر رخے کے پہنچ گئے۔ آپ چلے گئے پاکستان کو، پٹھان کوٹ ایئر فورس کے بیس پر حملہ ہوا، آپ نے آئی ایس آئی کو ایئر فورس بیس میں گھسا دیا۔ آپ بولتے کہ اپوزیشن ملک سے محبت نہیں کرتی، تو پھر پلوامہ میں جو بم بلاسٹ ہوا اس میں آر ڈی ایکس 25 کلو کیسے گیا؟ اگر آپ چوکیدار ہیں، کیا کر رہے تھے چوکیدار؟ تم کیا رات میں نکل کر سو گئے تھے کہ تمہاری ناک کے نیچے سے 50 کلو آر ڈی ایکس چلا گیا؟ اور آج کشمیر برباد کر دیا آپ نے۔ میرے بھائی، کشمیر کے حالات یہ ہیں کہ اگر کوئی بارکس سے نکل کر چار مینار تک جانا چاہتا ہے تو اس کو گاڑی میں کتنے لوگ بیٹھ رہے پولیس سے پرمیشن لینا پڑتا۔ بارکس سے چار مینار اگر جانا ہے سری نگر میں، کشمیر میں، اور پولیس ان کو کہتی ہے کہ ہائی وے سے اگر جائیں گے تو شام کے 5 بجے کے بعد گاڑی لے کے جانا، تم نے تو اس کو اوپن جیل بنا دیا۔ یہ پالیسی آپ کی کشمیر کی، کیا برباد کر کے رکھ دیا تم نے کشمیر کو۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نہیں بولتے میں نے وعدہ کیا تھا 2 کروڑ نوکریاں دوں گا۔ سنو نوجوانوں، یہ لڑائی تمہارے مستقبل کی ہے۔ ہندوستان میں آبادی 50% 25 سال کے بچے اور بچیوں کی ہے۔ موڈی نے وعدہ کیا تھا 2 کروڑ نوکری، 5 لاکھ صرف نوکریاں سالانہ ملتی ہیں۔ اس کا کوئی جواب نہیں دیں گے پرائم منسٹر۔ نوٹ بندی کے نام پر برباد کر دیا گیا غریبوں کو، جی ایس ٹی کے نام پر کاروبار بند ہو گئے، مگر موڈی اس کا بات نہیں کرتے۔ موڈی آ کر اپنے آپ کو مظلوم بناتے ہیں کہ میں نے متروں ایسا کر دیا تھا، میں فلاں کر دیا تھا، میرے پیچھے سب پڑ گئے ہیں۔ ارے آپ کے پیچھے اس لیے پڑے ہیں کیونکہ آپ کو ہندوستان کے اقتدار سے بے دخل کرنا یہ ہر ہندوستانی کا اہم فریضہ بن چکا ہے۔ جس کو ہندوستان سے محبت ہے اس کو موڈی کو شکست دینا ضروری ہے۔ جس کو ہندوستان کی جمہوریت سے محبت ہے اس کو موڈی کو شکست دینا ضروری ہے۔ آپ اندازہ لگائیے ہر تقریر میں کون سے الفاظ ہیں؟ نوکریوں کا ذکر نہیں، میں نے ایسا کیا، کوئی کارنامہ نہیں، صرف باتیں کرتے ہیں۔ حیدرآباد کو آئے تو لال بہادر اسٹیڈیم میں بول رہے کہ منجلی سپیڈ بریکر، ویسے بارکس میں بھی بہت سپیڈ بریکر ہیں، یا نکالو بولے تو بزرگاں بولتے نہیں یہاں پوٹے بہت تیز چلا رہے گاڑی رہن دو۔ تو کیا بولتے؟ یہ بچے بہت تیز گاڑی بھگا رہے یہاں رہن دو۔ مسٹر موڈی، اسپیڈ بریکر بچوں کو روکنے کے لیے ہوتا، آپ بچے ہیں، بڈھے ہیں، اچھی خاصی ایج ہے نا آپ کی، آپ کہیں کو بھگانا چاہ رہے، یہ چھوڑو دیوانہ کودنا، یہ عمر نہیں ہے تمہاری۔ یہ حیدرآباد میں ہر ایک کی سپیڈ روکتے ہم لوگ، ہمارے بزرگاں بولتے میاں انہیں بہت بھاگ رہا، ذرا روکو اس کو، کیا کرتا کی؟ تو حیدرآباد آ کے منزلی سپیڈ بریکر۔ ارے سپیڈ بریکر کا کام یہ ہے کہ سپیڈ کو توڑ دینا، تم رک کے سلو جانا۔
حیدرآباد میں ایسی ہو رہا ہے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، اور بڑی مشکل سے مودی کا جو غرور ہے نا، لوگ بولتے اتنا غرور ہے اس شخص میں کہ کسی کا نام بھی نہیں لیتا، مجلس کا نام لیے، اور مودی بولتے کہ ٹی آر ایس کی گاڑی کا سٹیئرنگ ہمارے ہاتھ میں، آپ کی کیوں جل رہی؟ سٹیئرنگ ہمارے ہاتھ میں ہے تو اگر اسد الدین اویسی کے ہاتھ میں ہے، کسی داڑھی والے کے ہاتھ میں ہے، آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہے؟ مگر نفرت پھیلانا کہ دیکھو ایک مسلمان کے ہاتھ میں سٹیئرنگ ہے، تم کیا کر رہے ہو، یعنی یہ پیغام مودی دینا چاہتے ہیں، جس کو انگریزی میں کیا بولتے ہیں، ڈاگ وزل پالیٹکس۔ اگر اردو میں اس کا ترجمہ میں تھوڑا کروں تو اس کو بولتے ہیں کتے کی سیٹی کی سیاست، ڈاگ وزل پالیٹکس، یعنی کتے کی سیٹی کی سیاست۔ کتا گھر میں رہا تو بولتے نا چھو تو بھونکنا شروع کرتا ہوں، تو ان کا بھی کام یہ چھو بولے کہ انہیں کودتا دوسری طرف سے کوئی، وہ کودنے والے کون ہیں؟ گروگرام میں آپ نے دیکھا ایک کرکٹ میچ کے اوپر گھر میں گھس کے مارتے ہیں، لٹ لے کر مارتے ہیں، اور مار کر کہتے ہیں بھاگ پاکستان، کیونکہ جو مار کھا رہا ہے اس کا تعلق مسلم اقلیت سے تھا۔ بتائیے آپ 70 سال کے بعد بھی ہم کو ماریں گے آپ، اور مار کر بولیں گے بھاگ پاکستان؟ کیا تعلق ہے ہمارا پاکستان سے میرے بھائی؟ اور جس گھر میں گھس کر مار رہے تھے اس گھر کے اوپر ترنگا لہرا رہا تھا۔ یہ ہندوستان کے وزیر اعظم آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں آج گھر سے نکل کر کسی جلسے میں شرکت کے لیے جا رہا تھا، مجھے ایک نوجوان نے فون کیا اور فون کر کے کہا کہ اسد صاحب میں فلاں اتر پردیش سے کوئی شمالی ہندوستان کے کسی حصے سے فون کیا اور کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا جلدی پوچھو۔ راستے میں گاڑی میں کہا کہ اسد صاحب جنید کو انصاف ملے گا نہیں ملے گا؟ میں نے کہا کون جنید؟ تو اس نے کہا وہ جو رمضان کے مہینے میں ٹرین کے اندر جس کو مار دیا گیا تھا۔ میں نے کہا تم جنید کے رشتہ دار ہو؟ تو اس نے کہا نہیں میں رشتہ دار نہیں ہوں، جب جنید کو مارا جا رہا تھا تو میں ٹرین میں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا کہ اس پر چاقوں سے مارا جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ تمہاری ہمت نہیں ہوئی جب جنید کو جا کر بچانے کے لیے؟ تو بولے نہیں صاحب میں ڈر رہا تھا اپنی جان کے لیے، میرے آنکھوں کے سامنے جنید کو مارا گیا۔ میں نے پھر تم فون کیوں کیے؟ تو بولے میں آپ کو فون اس لیے کیا کہ کم سے کم آپ انصاف دلاؤ۔ میں نے کہا کہ تم مجھے فون کر کے انصاف کی بات مجھ سے کیوں کر رہے ہو؟ تو بولا کہ نہیں میری خواہش ہے کہ آپ آ کر میرے اس شہر میں ایک جلسہ کرو مجلس کا۔ میں نے کہا اس سے کیا ہو جائے گا بابو؟ تو بولے کہ ہم لوگوں کو تھوڑا ہمت پیدا ہو جاتی۔ میرے بھائی یہ بے بسی کا عالم ہے، اور ہم یہاں حیدرآباد میں بیٹھے ہیں، مجلس میں لاکھ کمزوریاں ہوں گی، انشاءاللہ ہم دور کریں گے، مگر 5 سال میں ایک واقعہ بتا دو آپ کہ گائے کے نام پر کسی کو مارا گیا، گوشت کے نام پر کسی کو مارا گیا، کسی کی ہمت ہوئی؟ کوئی واقعہ نہیں ہے الحمدللہ۔ آج یہی چیز ہے کہ دنیا للچائی ہوئی نظر سے حیدرآباد کی طرف دیکھتی ہے اور یہ سوال کرتی ہے کہ آخر خصہ کیا ہے کہ یہاں پر امن ہے، یہاں پر مسجدیں آباد ہیں، یہاں پر مندروں کے گھنٹے بھی بجتے ہیں، یہاں پر مدرسے بھی آباد ہیں، یہاں پر خوف کا عالم نہیں ہے۔ شمالی ہندوستان میں میرے بھائی رات کی ٹرین میں برقع پوش خواتین نہیں بیٹھتی۔ شمالی ہندوستان میں ٹرین کے سفر میں ٹفن کے ڈبے میں گوشت نہیں رکھا جاتا، کیونکہ ڈر ہے کہ کہیں گوشت کے نام پر ان کو پیٹ نہ دیا جائے۔ یہ حال ہمارے ملک کے کونے کونے میں ہے۔ اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ خوف کے ماحول کو ختم کرنا۔ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ، لوگ بولتے ایک شخص جا کر کیا کرے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو اور لاکھوں سلام
ان بزرگوں کو سلام، اللہ ان مرحومین کی خبروں کو نور سے بھر دے جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کو اس مقام تک پہنچایا۔ اگر ہمارے بزرگ محنت نہیں کرتے، قربانیاں نہیں دیتے آج سے 25-30 سال پہلے، تو آج ہم اس مقام پر نہیں پہنچتے۔ یقیناً ان بزرگوں کی محنت اور قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین نے اپنا ایک منفرد مقام پیدا کیا۔ آپ کا ایک ایم پی ہے مگر الحمدللہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں آپ کی آواز گونجتی ہے۔ آپ کا ایک ہی ایم پی ہے مگر ہر مسئلے پر بے باک طریقے سے مجلس عوام کے مسائل کو اٹھاتی ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ 280 بی جے پی کے پاس ہے اور میں اکیلا کھڑا ہوں، ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یہ دربار ہے، یہ حکومت، یہ لوک سبھا ہے۔ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اگر وقت کا فرعون اور نمرود بھی اقتدار پر ہوگا تو ہم کو کھڑے ہو کر ان فرعون اور نمرودوں کے آگے انصاف کا مطالبہ کرنا پڑے گا۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا مزاج رہا ہے۔ آج یہی اسی لیے آج مجلس کو کمزور کرنے کے لیے، اتحاد کو کمزور کرنے کے لیے ہندوستان کے مختلف ریاستوں سے میڈیا کے لوگ آتے ہیں اور آ کر جب ان کو بتاتے ہیں دیکھو ہمارا کام یہ ہے۔ میں نے کسی سے کہا کہ آپ بڑے بڑے بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہیں، میں نے کہا جاؤ بارکس میں 1 کروڑ کی ہم کالج کی بلڈنگ بنائے، وہ دواخانہ بھی دیکھ لو۔ تو دیکھ کر آ کر بولے ارے یہ تو ہمارے کو معلوم ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا آپ کو کیا معلوم؟ آپ کو وہی معلوم جو آپ کا پپا موڈی آپ کو بولتا ہے۔ آپ بتائیے میڈیا میں انٹرویو موڈی کا لیتے ہیں اور کیا سوال محترمہ کرتے ہیں، آپ کیا روزہ رکھنے والے ہیں؟ آپ کیا روزے میں خالی پانی پیتے؟ اتنی طاقت آپ کے لیے کہاں سے آئی؟ اتنی طاقت، یہ سوال ہے۔ ایک مشہور گانے والا ہے، وہ انٹرویو امریکہ میں لیا، موڈی جی آپ کے پاس یہ طاقت کہاں سے آئی؟ کہاں سے آئی طاقت؟ ہمارے سے پوچھو، ہم دیتے حکیم کا پتہ تمہارے، اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ یہ سوال ہے۔ غریب مر رہا ہے، پٹ رہا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھیں گے؟ میرے بھائی اپنے ووٹ کو استعمال کریے۔ آپ کی اس بستی میں 20 پولنگ بوتھ ہے۔ مجھے اجازت دیجئے اس بات کو کہنے کے لیے کہ 92 پولنگ بوتھ نمبر پر خالی 4% پولنگ، خالی 4، 1000 ووٹ ہے تو وہاں پر صرف 4% پولنگ۔ 20 بوتھوں میں آپ کی بستی میں صرف ایک ہی بوتھ کے اوپر 50% پولنگ ہوئی، کہیں پر 30، کہیں پر 37، کسی پر 45۔ اگر آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو کیسا ہوگا بتائیے آپ؟ یہ جمہوریت ہے۔ اگر آپ میرے خلاف بھی ڈالنا چاہ رہے ہیں تو جا کے ڈالو، کوئی پارٹی پسند نہیں ہے تو نوٹا دباؤ، مگر ووٹ تو ڈالیے۔ ہم تو دن رات آپ کے درمیان میں رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور یقیناً میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ مجھے تمام ذمہ دار نے کہا کہ وہاں پر جس جگہ پر بلڈنگ بنی سامنے لائبریری کا کام نہیں ہوا، اللہ نے اگر مجھے کامیاب کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک عظیم الشان وہاں پر لائبریری اور انڈور سپورٹس کمپلیکس میں بناؤں گا۔ وہاں پر اللہ نے موقع دیا تو ہم برابر بنائیں گے، اور وہ کالج کی بلڈنگ کے بازو ایک اور بچیوں کی جونیئر کالج، ڈگری کالج کی بلڈنگ ہم بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ دونوں کام 1.5 سال میں انشاءاللہ یہ کام تکمیل ہوں گے۔ آپ کے جو بھی کام ہیں آپ بے جھجک آتے ہیں کیونکہ آپ اپنی جماعت سے وابستہ ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ 11 اپریل کے دن نکل کر اپنا ایک اکاؤنٹ استعمال کریے، صبح نکل کر بٹن کے نشان پر بٹن دبائیے اور اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیے، پولنگ پرسنٹیج کے بڑھانے سے ہی آپ کی جمہوریت مضبوط ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔ ذرا